अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत को जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। एक तो बात करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ 9 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट लाहौर के अंदर उनको जो है वो एडिशनल जजेस के तौर पर तैनात कर दिया गया है। किसके लॉ की प्रोविजन के तहत उनको तैनात किया गया, कितने जजेस इनिशियली नॉमिनेट हुए थे, कितनी लिस्ट बनी थी, क्या हर मेंबर जुडिशल कमीशन का अपनी अलग से जो है वो फहरिस्त जारी कर सकता है। इसके अंदर ऑनरेबल जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने अपनी फहरिस्त को क्यों वापस ले लिया। एक एतराज़ ये भी आ रहा है कि जो एडिशनल सेशन जजेस हैं या जो सेशन जजेस हैं उनके नाम भी मौजूद थे, उनको क्यों कंसीडर नहीं किया गया, क्यों लिस्ट जो है विड्रॉ की गई। इसके अलावा ऑनरेबल जस्टिस शुजात अली खान साहब की जो लिस्ट है वो भी उनको क्योंकि नहीं इंक्लूड किया गया था कमीशन के अंदर, उसकी क्या प्रोविज़न है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि ऑनरेबल जस्टिस साहिबान लाहौर से, पेशावर से और सिंध से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र किए गए, उसके अंदर कानूनी प्रोविज़न क्या है, क्या ये कोई अनप्रेसिडेंटेड मामला था जिसको काबिल इतराज़ समझा जा रहा है। सीनियरिटी लिस्ट जो है वो डिस्टर्ब होगी, जो ऑलरेडी ऑनरेबल जजेस वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है। दोनों मौज़ूआत को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज स्टूडियो में मेरा साथ देंगे राना मोहम्मद आसिफ, एडवोकेट हाई कोर्ट है और मेंबर पंजाब बार कौंसिल है, अपने दबंग अंदाज से बात करना जानते हैं और कानून की जो गहराई है और आइन की जो डेप्थ है उसको भी जानते हैं कि किस तरह से एक्सप्लेन करना है। उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन करेंगे चौधरी फैसल नवाज़, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। इनको भी आप मेरे प्रोग्राम में पहले देख चुके हैं, अपना गहरा और बेलाग तज़िया देते हैं, कानून के माहिर के तौर पर जाने जाते हैं, पढ़ाते भी हैं और मुख्तलिफ लॉ फर्म्स के अंदर अच्छी सीट के ऊपर काम कर चुके हैं। एक लीगल एक्यूमेन जिसे हम कहते हैं उसके मालिक हैं। उनसे भी पूछेंगे वो इन दोनों मौज़ूआत के बारे में क्या कहते हैं। मैं रन साहब आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पहले तो 9 जजेस अपॉइंट हो चुके हैं। इतराज़ जो आता है एक आम लिटिगेंट का कि भाई इतनी तफसील, इतना कानून, इतना आइन, मेरा मुकदमा वहीं पे खड़ा है, अगर सीटें ज़्यादा हैं तो इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते, या समझते हैं कि इसके अंदर कोई थोड़ा बेबी स्टेप लेके चलना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदऊ किया। आज का जो बड़ा प्रेसिंग इशू और हॉट टॉपिक है, पहले जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से था, अब पार्टली अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं जैसे आपने बताया 9 जजेस की। तो अब ये जजेस की जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं ये भी एक बड़ा दिल खराश किस्म की अपॉइंटमेंट्स हैं कि कम्युनिटी में से जिस तरह से ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों को आगे लेके आया जा रहा है। अब देखें ये जो जजेस हैं, एडिशनल जजेस हैं, आगे देखें जाके इन्होंने कंफर्म भी होना ही है और ये हम इनको फिर 30-30 साल 35-35 साल बर्दाश्त करेंगे। और अगर ये किसी सियासी जमात की वजह से आए हैं या किसी पॉलिटिकल फेवर की वजह से आए हैं तो आप अंदाज़ा करें कि हमारे निज़ाम इंसाफ का क्या हाल होगा, जिसके ऊपर लोग, ये हाई कोर्ट है जिसके पास 199 की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है और 199 क्या है, ये पावर्स है लोगों के बुनियादी हकूक़ को महफूज का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। और अगर इसी तरह पॉलिटिकली लोग आएंगे और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगी, बल्कि ये सिलेक्शंस हैं, जो मैं अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा पॉलिटिकल सिलेक्शंस हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना फ्यूचर सेव कर रही हैं कि आइंदा के लिए भी हमें, पिछले आपने देखा है पिछले 3-4 साल से जो अदालतों के ज़रिए से बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सियासी जमातों को, तो वो बस उसको निगेट करने के चक्कर में थे। ये जो कुछ उन्होंने किया भी है, बकाया हमेशा हाई कोर्ट का ये हाल रहा है कि यहाँ पे कभी भी तादाद पूरी नहीं की गई है। आप देखें अभी इन्होंने 44 या 49 के करीब लिस्ट थी, हालांकि लिस्ट अच्छा हुआ है, कहते हैं लीस्ट डैमेजिंग हुए हैं कि जो अपॉइंटमेंट्स की हैं 9 जजेस की, उनमें से भी 90% मैं कहूँगा कि ऐसे लोग हैं, कुछ 10% मैं फेवर देता हूँ कि वो बेशक पॉलिटिकली मूव्ड जजेस हैं, लेकिन उनको हम यहाँ पे देखते हैं कि वो अच्छे उस्ताद भी हैं और अच्छे वकील भी हैं जी, और उनकी प्रैक्टिस भी है। अच्छा, मैं एक इतराज़ जो है वो देखने वाले भी इस चीज़ को नोट कर रहे होंगे, कोई ना कोई लॉयर उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन या एफिलिएशन ना कहा जाए तो कम से कम इंक्लिनेशन तो होती है और वो फैक्ट टू फैक्ट भी होती है, केस टू केस भी होती है। तो अगर आसिफ भाई इसको इस तरह से गर्दानना शुरू कर दिया जाए कि एक पॉलिटिकल पार्टी का वो जो मंजूर नज़र है
تو پھر تو کس طرح کرائٹیریا کوئی اپوائنٹ ہی نہیں ہوگا. دیکھیں کرائٹیریا یہ ہے کہ جو لسٹیں ججز نے دی ہیں نا, آپ اس پہ دیکھیں کتنی امپلیمنٹیشن ہوئی ہیں, اور جو سرکار نے لسٹیں دی تھیں یا سرکار کے ذریعے سے دی گئی ہیں یا ان لوگوں کو ذریعے سے دی گئی ہیں جو سرکار کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان میں سے کتنے لوگوں کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک. تو اب یہ جن لوگوں نے فیور کیے ہیں, دیکھو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اپوائنٹمنٹ کا, یہ ہمیشہ سے ہی نا, اگر پہلے ججز کے پاس تھا تو انہوں نے اس کو بہت مس یوز کیا, انہوں نے بھی اپنے بچے, اپنے بھتیجے, اپنے آفس کے لوگ اس سے باہر ہی نہیں نکل سکے. اور اب اگر یہ اس کو کرٹیل کرنا چاہیے تھا, اس کو مینیج کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کے بعد حکومت نے کیا کیا کہ حکومت نے سارا کچھ ہی اپنے پاس رکھ لیا. اب یہ میں آپ کی بات سے درست میں مانتا ہوں, اس بات کو درست مانتا ہوں کہ پولیٹیکلی انفلوئنس آپ کی ایفیلیشنز ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے, ایک ہر آدمی کی سیاسی بالکل بصیرت ہوتی ہے, لیکن اس کی اپوائنٹمنٹ میں پولیٹیشینز کا کردار یا پولیٹکس کا کردار جو ہے نا, میں اس کے خلاف ہوں کہ وہ ساری زندگی یہ کہے گا کہ یہ نوکری جو مجھے ملی ہے, حالانکہ یہ ایک ایسا مسند ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عظیم کاموں میں سے ایک کام ہے جب آپ نے انصاف کرنا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری اس انصاف کے اوپر گزر گئی ہے, لیکن جب آپ کسی کے ذریعے سے اپوائنٹمنٹ آپ کی ہوتی ہے تو آپ ساری زندگی یہی کہتے ہیں کہ جی میں, اس نے مجھے لگایا تھا, اب میں نے اس کی تابعداری کرنی ہے. آپ کا پوائنٹ آیا, میں فیصل کی طرف جاؤں گا. ناظرین, فیصل بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ ان تعیناتیوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ رانا صاحب کا ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ظاہر ہے, جیسے میں نے نقطہ اعتراض بھی اٹھایا اس کے اوپر, کہ افیلیشن اور انکلینیشن ہونا تو ایک بالکل جائز بات ہے. کوئی بھی لائر جو ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی ووٹ کرتا ہے, کم از کم کوئی پارٹی کا منشور ہوتا ہے, اس کے ساتھ آتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے پھر اس کے اندر رانا صاحب بھی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر پروفیشنل لائرز بھی ہیں. میں نام نہیں لوں گا, لیکن پھر جس کا رہ جائے گا وہ پھر قابل اعتراض چیز ہوگی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پروفیشنل لوگ بھی ہیں, ایک بیلنسڈ آیا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ حسد فار دی انوائٹ فرسٹ آف آل, اور تمام ججز جو اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کو بہت بہت مبارکباد. میں بڑا رسپیکٹفلی رانا صاحب کی کچھ باتوں سے اختلاف کروں گا, اور ظاہر اختلاف کرنا ہمارا حق ہے. میرے خیال سے جس طرح کی جس طرح کی اپوائنٹمنٹس ہم نے ماضی میں یا ماضی بعید میں دیکھی ہیں, بہت پرانے زمانے میں جب ہم بہت چھوٹے تھے, میرا خیال ہے کہ جو پچھلی کچھ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں انکلوڈنگ دیز اپوائنٹمنٹس, یہ کافی حد تک پروفیشنلزم کو سامنے رکھ کر ہوئی ہیں. میں بھی بالکل آپ کی طرح نام نہیں لینا چاہوں گا, مگر یس جو لسٹیں سامنے آئیں, پھر جو لسٹیں کنسالیڈیٹ ہوئیں, کچھ 3-4 ججز اور بھی اپوائنٹ ہو جاتے جو اس لسٹ میں شامل نہیں تھے یا اپوائنٹ نہیں ہوئے, تو شاید ہم کہتے کہ بہت زیادہ اچھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. ایکسیپٹ فار ان ساری اپوائنٹمنٹس میں 2 ججز جو اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کو میں بہت زیادہ نہیں جانتا, شاید انہوں نے لاہور میں وکالت نہ کی ہو, ورنہ 7 ججز تو ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ پچھلے 20-22 سال سے کو کاؤنسل اپوزنگ کاؤنسل کا رشتہ ہے. تو یہ ان میں سے کسی کے اوپر الزام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پروفیشنل وکیل نہیں ہے. دوسری بات, آرٹیکل 175A جب ایڈ کیا گیا کانسٹیٹیوشن میں, تو میرا خیال ہے بہت کچھ گورنمنٹ کے ہاتھ سے لے لیا گیا. ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا کہ ٹوٹل ول آف دا پرائم منسٹر ہوا کرتی تھی کہ جس کو چاہے اپوائنٹ کر دے, کسی سے کچھ نہیں پوچھنا. تو ایٹ لیسٹ اس وقت جوڈیشل کمیشن کی صورت میں ہمارے پاس سارے سٹیک ہولڈرز موجود ہیں, ججز ہیں, لا منسٹر ہے, اٹارنی جنرل ہیں, ممبر آف دی بارز کی ریپرزنٹیشن ہے. سو میرا خیال ہے کہ ہمیں سسٹم کو ریفائن ہونے دینا چاہیے, چلنے دینا چاہیے, اور اسی طرح سے سسٹم میں بہتری آتی ہے. سو یہ ایوولوشن کا پروسیس چلتا رہے گا تو ہم دیکھیں گے کہ چیزیں اور بہتر ہو جائیں گی. مگر کچھ 2-3 نام اور اس میں جو بہت زیادہ پروفیشنل تھے اور بڑے جو پائے کے وہ وکیل تھے وہ ہو جاتے, تو شاید یہ والا جو ہے نا اثر بھی زائل ہو جاتا اور یہ زیادہ بہتر اپوائنٹمنٹس آپ کو لگتی. شان گل صاحب کا نام نہیں تھا, ان کا تو ظاہر ہے وہ پہلے ایڈیشنل بھی رہے, ان کا بھی ذکر ہوتا رہا, حالانکہ ان کا نام نومینیشن میں نہیں تھا. تو کیا نام نہ ہو تو پھر بھی ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں میرے خیال سے شان گل صاحب کے ساتھ اب اس میں قسمت ہی کہہ سکتے ہیں. وہ اپنے ٹائم کے ایک بہترین وکیل, اور بینگ اے جج ہی واز این آؤٹ اسٹینڈنگ جج آف ہز ٹائم. آپ ان کی ججمنٹس کی کوالٹی دیکھ لیں, ان کا کریٹیکل انالیسس دیکھ لیں. سو میرا خیال ہے کہ ان کا بینچ میں دوبارہ سے شامل ہونا 100% بنتا ہے. اب یہ جو نام نہیں اس دفعہ کنسیڈر ہوا, یہ مے بی کوئی پروسیجرل ریکوائرمنٹ ہو, کیونکہ جو رولز یا نارمز ہیں وہ اس طرح کھل کے ہمارے سامنے نہیں ہیں, ان رائٹنگ چیزیں نہیں ہیں. ہاں البتہ اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا جوڈیشل کمیشن میں کہ ہم نام ریجیکٹ کر رہے ہیں اور دوبارہ کبھی کنسیڈر نہیں ہوگا. سو وی شوڈ سی دا برائٹ پارٹ آف اٹ,
کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی چونکہ انکلوڈیڈ نہیں تھا تو لیٹ اٹ بی کنسیڈرڈ ان دا نیکسٹ لسٹ اف اٹ از دیئر اینڈ آئی بلیو کہ اٹ شوڈ بی دیئر. اچھا ایک چیز تو آپ مانیں گے 26ویں آئینی ترمیم کی، رانا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ، کہ پہلے جو آپ کہتے تھے کہ ججز کلب بن گیا ہے اور اس کے اندر جو آنریبل ججز چاہیں گے ان کے بچے رشتہ دار ان کے چیمبر سے لوگ آئیں گے، اب ایٹ لیسٹ وہ فضا تو تھوڑی کھلی ہے، کوئی تھوڑا ایک سٹیپ پہ صحیح آگے تو بہتر گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیشین کی طرف جو زیادہ جو ہے وہ انکلائن ہو گیا معاملہ؟ سر میں دیکھیں یہ بات درست ہے کہ جو ججز کے پاس پاورز تھیں یا جو ان کا طریقہ کار تھا اپوائنٹمنٹ کا، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے گھروں کی حد تک محدود رہ گیا تھا. یہ اچھی ایک خوشی کی بات ہے اور یہ بہتری کی طرف ایک قدم بھی ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی پالیسیز بنائی جاتی ہیں تو وہ پالیسیز جب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہ ایک پیرلل نظام کے اندر چلنی چاہیے. ٹھیک. اب ہمارے یہاں پہ پہلے جب ججز کو پاورفل کیا گیا تو اس وقت پارلیمنٹ کو بالکل نگیٹ کر دیا گیا. ٹھیک. اب جب پارلیمنٹ کو آگے لے کے آیا جا رہا ہے تو پارلیمنٹ پھر وہ ایک لڑائی آپ کو نا ایک تصادم نظر آ رہا ہے ججز کے درمیان. آپ نے دیکھا بھی ہے جب یہ 26ویں آئینی ترمیم میں اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر چینج ہوا ہے تو اس سے پہلے کتنی لڑائی تھی پارلیمنٹ کے اندر، اور وہ جو جماعت حکومتی جماعت تھی اس وقت اس نے کیا کیا نہیں کیا، اور ہمارے ایک چیف جسٹس صاحب وہاں پہ جا کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے بھی تھے. تو یہ اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں اور پھر میلافائڈی دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اب انہوں نے سب کچھ اپنے پاس رکھ لیا. اٹارنی جنرل کون ہے، سینٹ میں کون ہے، اس میں دوسرا نیشنل اسمبلی میں کون ہے، پارلیمنٹ. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ جب میجورٹی ووٹ جو نا الٹیمیٹلی حکومت کے پاس ہے، اور یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں بالکل واضح طور پہ اس میں کہتا ہوں زیرو بھر بھی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ ساری کی ساری اپوائنٹمنٹ سارے کے سارے ججز ہم نے خود دیکھے ہیں کہ یہ کس لابی سے آئے ہیں، کس دڑے سے آئے ہیں، کس جماعت کے نوازے ہوئے لوگ ہیں. اور یہ میں کہتا ہوں کہ اس میں ایگری کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ وہ ایک پروفیشنل وکیل جو تھے وہ بھی جج بنے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پروفیشنل وکیل کو جب آپ اس برڈن کے اندر لے کے آتے ہیں کہ میں نے تمہیں جج لگوایا ہے، یا وہ اس پراہے سے ہو کے یا اس پروسیجر سے گزر کے وہ جج بن رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انصاف ہوگا، کیا انصاف کرے گا وہ؟ تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اپوائنٹمنٹس جو ہے نا اس شیلٹر سے، اس امبریلا سے باہر نکلنی چاہیے تھی کہ تاکہ ان کی کمپیٹنسی کین اونلی بی دا ٹول ٹو جج دیم فار دیئر اپوائنٹمنٹ. میں یہ مطلب میرا سمجھتا ہوں اس چیز کی. اچھا لیکن رانا صاحب اب ایک چیز جو زیر بحث رہے گی وہ یہ ہے کہ ابھی سسٹم نے ایک نئی کروٹ لی ہے. پہلے ایک نظام تھا اس کے اندر یہ لوگ کہتے رہے، ہم بھی کہتے رہے کہ جی کم از کم اس کے اندر پارلیمان کا ایک اسکول بننا چاہیے، اس کے اندر پروفیسرز بھی ہوں، اس کے اندر دوسرے جو واک آف لائف سے لوگ ہیں ان کو بھی انکلوڈ کیا جائے، وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، ان کی زندگی کا اور موت کے ایون فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ اسکول تو بہتر ہوا ہے اس اینگل سے. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے تو پوائنٹ کرنا ہے، جو بھی پوائنٹ کرے گا جج اس کے زیر اثر آ جاتا ہے، زیر تاب آ جاتا ہے؟ میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ کسی نہ کسی نے اپوائنٹمنٹ اس کی کرنی ہے. لیکن آپ مجھے تھوڑا سا ماضی بعید میں جائیں، زیادہ دور نہ جائیں، بالکل جو ماضی قریب کر کے گیا ہے نا، کہ جب ایک جماعت کے لیڈر کو عدالت کی طرف سے سو کالڈ فیور مل رہی تھی تو اس وقت ایک حکومتی جماعت کس حد تک ججز کو زیر عتاب لے کے آئی ہے. اس کے بعد ہی پھر یہ سارا ایک دم پروسیجر چلا 26ویں آئینی ترمیم کا. اس کے بعد ہی ججز کی اپوائنٹمنٹ کا، ان کی پرفارمنس کا، ان کے اوپر قدغن لگانے کا، اب یہ ٹرانسفر ابھی آپ ڈسکس کریں گے ٹرانسفر والے پروسیجر کو بھی، یہ ساری چیزیں 26ویں آئینی ترمیم جس کو ہم ایک چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا جس کے اوپر ہم اعتراضات لگا رہے ہیں کہ یہ ایک انلیگل انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئی ہیں. اب 26ویں آئینی ترمیم میں جو خاص طور پہ اپوائنٹمنٹس آف ججز کا پروسیجر ہے، اگر آپ اس کو بغور دیکھیں تو کسی کو بھی دکھا لیں کہ who is the authority to appoint the judges. There is only one who is the sitting government. بالکل ٹھیک. اچھا ایک رانا صاحب ایک بات پھر اگین آپ کی طرف آؤں گا. بات یہ کہ کیا ہم ججز جو آنریبل ہیں ان سے یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ ریولوشنری ہو جائیں؟ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آئین کے تابع رہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں کوئی لائرس موومنٹ کے بعد یہ کہیں غلط فہمی تو نہیں آ گئی کہ جج جو ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے ایک انقلاب کا، اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو بہت زیادہ پروسیجر کو فالو کرے گا، اس کی تو ریکوائرمنٹ ہی یہی ہے. کیا ہماری ایکسپیکٹیشن کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی یا اس کے اندر، یا کس طرح سے ٹھیک ہے معاملہ؟ دیکھیں جی، جو کیسز روٹین کے ہوتے ہیں، اپیلیں، ریویژنز وغیرہ، بیلز وغیرہ، اس پہ کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ جج ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا.
بات آتی ہے پرفارمنس کی کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز پہ، جو ایک کا جو کرکس ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا نظام ہے کہ جب آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل پاورز آتی ہیں تو کیا آپ کس حد تک اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یا آپ حکومت سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. کیا آپ حکومت کی جو ایک ان کانسٹیٹیوشنل ریٹ ہے بینگ اے جج انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 199 میں آپ اس کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ نہیں ہے؟ وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا حوصلہ ہے. اگر آپ نوکر ہیں، ملازم ہیں، سرونٹ ہیں، تو پھر آپ کے پاس یہ بالکل نہیں رہے گا کہ آپ حکومت کو. میں معذرت میں یہاں پہ کرتا ہوں کہ ایک یہ سروس پٹیشن تھی، میں ہائی کورٹ میں گیا تو اس نے کہا 212 کا بار ہے. میں سروس ٹریبیونل میں گیا تو وہ کہتے ہیں یار میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں نوٹیفیکیشن کو چیلنج کر سکوں. یہ سرونٹ سول اس کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایک ملازم وہاں پہ جج بنایا گیا ہے. تو سوچ کا کتنا فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میں جو جج کی سوچ ہے وہ ایک ان لمیٹڈ پاور ہے. اس نے کرنا پروسیجر بھی اڈاپٹ ہے، اس نے کرنا انصاف ہی ہے، لیکن اس نے حکومت کی نہیں سننی، اس نے اس مظلوم کی سننی ہے جو اس کے پاس ایک واحد ذریعہ انصاف لینے کا آپ ہے. بالکل ٹھیک ہے. فیصل آپ کی طرف آؤں گا. جج کو سم ہاؤ جو ہے آنریبل ججز جو ہیں ان کو ہم یہی سمجھتے ہیں، اور بات رانا صاحب کی بھی ٹھیک ہے کہ سول پٹیشن آپ جتنی مرضی سن لیں، آپ جو ہے وہ اپیل جتنی مرضی ڈیسائیڈ کر لیں، حالانکہ وہ بھی بڑا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پٹینسیز ہیں اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک آنریبل ججز کو اتنا ہی کرنا چاہیے، لیکن ایک ایکسپیکٹیشن رہتی ہے، ایک توقع رہتی ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ایک جج جو ہے وہ آؤٹ ریچ کرے، وہ جو ہے کھل کے ایک مظلوم کا ساتھ دے، اور آنریبل ججز دیتے بھی ہیں. اب رانا صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ اس کے اندر جو ابھی پریزنٹ لسٹ ہے یا جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اندر وہ آن اکاؤنٹ آف دا پولیٹیکل پریشر وہ شاید بات نہ بن سکے. دیکھیں اسد تھوڑا سا نا بات کو میرٹ پہ دیکھیں. میں یہ کہوں گا مطلب میرٹ مینس کہ میرا جو نظریہ ہے اس کے بارے میں، میرا یہ خیال ہے کہ میجورٹی کیسز میں انصاف ہوتا ہے. ہم جن کیسز کو بینچ مارک بناتے ہیں نا، یہ فیصلہ کرنے کا کہ جوڈیشری کیا کر رہی ہے، وہ رن آف دا مل کیس نہیں ہے، وہ روٹین نہیں ہے. فار ایگزامپل بھٹو صاحب والا ایک کیس، ون آف کیس، حدیبیہ ایک کیس. سو جب ہم پولیٹیسائزڈ کیسوں کو ڈسکس کر کے جوڈیشری کی پرفارمنس کو اوور آل ماپیں گے تو یہ جوڈیشری کے ساتھ زیادتی ہے. اگر 0.1% کیسز میں فرض کر لیں کہ کسی وجہ سے انصاف نہیں ہو رہا تو وہ جرنل رول نہیں ہے. ایک تو بات ہمیں یہ دھیان میں رکھنی چاہیے. دوسرا، میرے نانا بھی لائر تھے، میرے والد نے بھی لاء کیا ہوا ہے، وہ پریکٹسنگ لائر ہیں. سو آئی ایم اے 3rd جنریشن لائر. میں 94-95 سے ان عدالتوں میں آ رہا ہوں جب میں 10ویں 11ویں کلاس میں پڑھتا تھا. سو میں نے وہ ٹائم دیکھا ہوا ہے جس وقت ریٹ پٹیشن گورنمنٹ کے خلاف کی جاتی تھی صرف حجت تمام کرنے کے لیے. 5%, 2%, 3%, ہر 10% اس کے سکسیڈ ہونے کا چانس ہوتا تھا. اور ہم نے اب اپنی دور وکالت میں 24 سال 25 سال مجھے ہو گئے، ہم نے دیکھا کہ یس جوڈیشری اتنی ایکٹیو ہو گئی ہے یا میرٹ کر رہی ہے کہ اگر گورنمنٹ کے خلاف یو ہیو اے کیس تو یو ہیو اے کیس. اب 50-50 نہیں ہے کہ شاید جیتیں گے شاید نہیں جیتیں گے. نو، اٹس میرٹ. سو اس بات کا کریڈٹ دیں ججز کو کہ میجورٹی کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز میں گورنمنٹ کے خلاف جہاں پہ گورنمنٹ کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ بالکل ان پہ نہیں جھجکتے. روڈا کا فار ایگزامپل لیٹسٹ کیس آپ کے سامنے ہے، جج نے آدھا لا روڈا کا اڑا دیا آن اٹس میرٹس اینڈ اٹ گوز آن. اٹس اے لانگ لسٹ. صاحب کی طرح کے جو ججز ہیں ان کی مثالیں بھی شاید آپ کو کم نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. شاہد کریم صاحب بالکل ایک ایکسیپشنل جج ہیں اور ان کا ایک لیگل ایکیومن ایکسیپشنل ہے، مگر جرنلی بھی ججز گورنمنٹ کے خلاف اگر ریلیف بنتا ہے تو اب دیتے ہیں. سو یہ بات اپنی جگہ موجود ہے. ناؤ کمنگ بیک ٹو 26th امینڈمنٹ پہ، جہاں تک ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ جو اس حد تک کوئی خاص فرق نہیں پڑا 26th امینڈمنٹ سے. عمر 40 سال کر دی، یہ اوریجنلی بھی 40 سال تھی. یہ کن وجوہات پہ 45 کی گئی؟ میں نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹس پڑھنے کی کوشش کی نکال کے. ایک ٹائم پہ میں اس بات پہ ریسرچ کر رہا تھا واٹ واز دا ریزن فار انہینسمنٹ آف دا ایج. I couldn't find it. So اگر اس کو ریورٹ کر دیا تو پھر یہ کہیں کہ 73 کے آئین کو اس کی اصل روح پہ بحال کر دیا ہے. دوسرا، ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کی حد تک 26ویں ترمیم نے کوئی خاص کچھ نہیں کیا. ہاں 26ویں ترمیم نے جو کہیں چینج کیا ہے یا ڈیمیج کیا ہے وہ چیز ہے کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. سو یس، جب تک وہ بات کسی طرف لگ نہیں جاتی وہ ایک اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر میرا خیال ہے یہ اپوائنٹمنٹ مور اور لیس جو ہے نا وہ آن دا فیس آف اٹ میرٹ پہ ہی ہوئی ہیں. اگلی بات آتی ہے کہ آپ نے پورا جو اسکول آف سلیکشن ہے جسے آپ جوڈیشل کمیشن کہتے ہیں وہ آپ نے بدل دیا. تو وہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس کے اوپر اعتراض آ رہا ہے کیونکہ سلیکٹر چینج ہو گئے نا. سلیکٹر کے اندر جو سپریشن آف پاور کا پرنسپل تھا اس کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کیا گیا.
آپ دیکھیں کہ جو ججز پہلے اپوائنٹ کرتے اس کی اپنی ایک بحث ہے، لیکن کم از کم اس کے اندر مقننہ اور پارلیمنٹ کا عمل دخل نہیں ہوتا تھا. اب اس کے اندر آ گیا معاملہ، ان کا عمل دخل، اور سیاسی بندہ آپ کو پتہ ہے صرف اوبلائج کرتے ہیں. اچھا بٹ صاحب اس میں ایک مشہور فینومینا ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ الٹیمیٹ پاور کرپٹس الٹیمیٹلی. ٹھیک. سو میرا یہ خیال ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اے مکس اینڈ میچ. میں نے اگین ایک کیس میں ریسرچ کرتے ہوئے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی پارلیمنٹری ڈیبیٹس نکال کے پڑھی کہ کیا وجوہات تھیں، کس لیے جوڈیشری کو، جس وقت یہ میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ریفرنس میں اس وقت کام کر رہا تھا، کہ کیوں ججز کا جو ہے وہ احتساب کا اختیار پارلیمنٹ کو نہ دیا گیا اور ججز کو دیا گیا. اس کی بیک گراؤنڈ میں 71 کا ڈیبیکل تھا. اس کی آپ اگر وہ نکال کے پڑھیں کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹس تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لکھتے ہیں کہ جی ایک جوڈیشری کا ہی ادارہ ہمارے پاس بچا ہے اور ان کی امپیچمنٹ ہم آؤٹ سائڈ دا جوڈیشری نہیں دینا چاہتے، کیونکہ پارلیمنٹ کا کردار اس وقت آئین بنانے والوں کو لگا کہ انہوں نے تو ملک کو دو لخت کر دیا، سو یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چنانچہ میرا یہ خیال ہے کہ جو ماڈرن ٹائمز ہیں، جو ماڈرن کنٹریز ہیں، جو ماڈرن ڈیموکریسیز ہیں، اس کے اندر سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا چاہیے. سو اگر تو جوڈیشل کمیشن میں صرف گورنمنٹ کی نمائندگی ہوتی اور ججز ہوتے تو اعتراض بنتا تھا. اپوزیشن بینچز بھی موجود ہیں. سو پارلیمنٹ از ریپرزینٹنگ اینڈ پارلیمنٹ، واٹ از پارلیمنٹ؟ پارلیمنٹ مینز عوام. بالکل ٹھیک. سو the عوام is there. یہ پوائنٹ آگے. ناظرین ہمیں دل نواز چیمہ صاحب نے جوائن کیا ہے کے اوپر، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، میرے پینل کا پرماننٹ حصہ ہوتے ہیں، آپ پہلے بھی ان کو دیکھ چکے ہیں. ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آنریبل ججز آئے ہیں نئے ایڈیشنل ہائی کورٹ کے اندر، ان کی اپوائنٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. چیمہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. جی چیمہ صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ 9 آنریبل ججز جو ہیں ان کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا گیا ہے بطور ایڈیشنل جج، اور وہ کچھ روز کے اندر اپنے کام کا آغاز بھی کریں گے. خوشائند بات ہے ایک عام لٹیگنٹ کے لیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی قانونی جو ہے سکم موجود ہے؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں اپوائنٹمنٹ کو؟ جی ڈاکٹر، میں تو کیونکہ ہمیشہ اس چیز کا قائل رہا ہوں کہ ہمیں جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ جلدی کرنی چاہیے. تو جو دیکھو عرصے جب رہ جاتی ہیں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے ہمارے سسٹم کے لیے. ظاہر ہے 25 سیٹیں یا 25 سے زیادہ ہائی کورٹ میں ویکنسیز رہنا، اس کا کیا اثر پڑے گا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے اوپر، آپ خود اندازہ لگا لیں 50 سیٹوں کے لیے. تو پہلی تو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اوور ڈیو تھا کہ اپوائنٹمنٹس ہو تو صحیح. ٹھیک. اچھا اب یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ کے متعلق ہے، دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اپوائنٹمنٹ ہوگی اس کے اوپر ڈسکشن نہ ہو یا اس کے اوپر ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو نہ ہو. بہت سارے لوگ تھے، ایک تو لسٹ بہت بڑی تھی، ایک دفعہ لسٹ بھی پبلک تھی، اور اس سے پہلے تو یہ بھی ہمیں پتا تھا کہ کون سے نمبر کن لوگوں کی جو ہے ریکمنڈیشن دے رہے ہیں. تو وہ ایک چیز تھی جو انٹرسٹنگ تھی. پھر یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کے نام خیال انہوں نے اناؤنس 10 کا کیا تھا، اپوائنٹ ابھی تک انہوں نے 9 کیے ہیں، اور تقریباً 50 لوگوں کی لسٹ تھی جو کنسیڈریشن میں تھی. تو ظاہر ہے پہلے سے اندازہ تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو رہ جائیں گے اس پروسیس میں. ہمارے اپنے کچھ دوست ہیں جو ظاہر ہے ایک باعث ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ ہمارا یہ فلانا بھی جاننے والا ہو جاتا ہے یا دوسرا بھی ہو جاتا. لیکن وہ تو چیزیں ہمیشہ رہیں گی. وہ آپ کا ایک آن گوئنگ ہوتا ہے کہ پریفرنسز بھی ہوتے ہیں، اپنے تعلقات بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ بہت پسند کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ بہتر جانتے ہیں. بٹ اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اس میں وہ نہیں ہے. جو لوگ ہوئے ہیں ان میں سے اکثر جو ہے وہ پروفیشنل جو ہے ان کو دیکھا بھی ہے. جیسے جنرل صاحب جو ہے خالد صاحب کے متعلق تو کم از کم ہم بھی بات کر سکتے ہیں کہ میرے اپنے ایکسپیرینس میں تو میں نے کبھی کسی بھی اپنے بردر لائر سے نہیں سنا، سوائے ان کے تاریخوں کے ان کے مطلب کوئی کسی سے نیگیٹو رائے نہیں دی آج تک. یہ نہیں کہ وہ کیونکہ ہو گئے اس وجہ سے. آپ بھی چیک ان کریں گے، میرے ساتھ جو باقی ہمارے دوست بیٹھے ہیں پینل پہ وہ بھی اس کو چیک ان کریں گے. تو اس طرح یہ ہے کہ وقتی کے پروسیس میں ہو رہا ہے، اس میں وہی بات ہے پلس مائنس ہمیشہ رہے گا. جو لوگ ہو رہے ہیں یہ بھی پروفیشنل اس کیٹیگری سے ہی آ رہے ہیں. لیکن چیمہ صاحب ایک سوال جو ناظرین پوچھنا، چیمہ صاحب سوال لے لیجیے گا. جی چیمہ صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی 60 آنریبل ججز جو ہیں وہ ان کی ویکینسیز ہوتی ہیں. یہ جتنی خالی تھی اس ساری کو کیوں نہیں فل کیا گیا؟ کیا کوئی قانون کے اندر لکھا پڑا ہے
کہ جناب یہ اتنے سٹیپ کے اندر کریں گے, پہلے 9 کریں گے, 8 کریں گے, یا پھر یہ ایک ڈسکریشن ہے؟ جی یہ ایک بڑا عجیب و غریب جو ہے یہ اس کا معاملہ ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ یہ فوری طور پہ جیسے ویکنسی ہو کریٹ اسی وقت اس کو جو ہے فل کر دینا چاہیے. اب یہ بھی چیز ہے کہ انہوں نے سسٹم بنایا ہے کہ آپ پہلے 30 میل کر رہے ہیں, مطلب 25 ویکنسی تھی اس کے جب سبھی 9 اپوائنٹمنٹ تھی. آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا وقت لگا ہے اور کتنا ہوا ہے اور کتنے نام ہوئے ہیں, پر میٹنگ ہوئی, میٹنگ چینج ہوئی. تو یہ پروسیس اتنا لینتھی ہے اگر 9 ججز کے حد تک, تو باقیوں کے لیے پھر اور وقت لگے گا. تو وہ بھی ویکنسیز ہیں وہ کب ہوں گی, اور یہ بھی امکان ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے کچھ ججز کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ لے کے جایا جائے گا. تو اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اور ویکنسیز پیدا ہو جائیں گی ہائی کورٹ میں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس عمل کو جو ہے جاری رکھنے کی بہت ضرورت ہے, تاکہ یہ پروسیس چلتا رہے. ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے اتنا لمبا گیپ پڑا ہے, دوبارہ اتنا لینتھی گیپ سالوں کے حساب سے پڑ جائے, تو وہ ایک بڑی ایک جو خطرناک چیز ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے لیے. یہ ویکنسیز ایگزسٹ نہیں کرنی چاہیے. اچھا آخری چیمہ صاحب سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, پھر میں دوبارہ دوسرے مہمانوں کی طرف آؤں گا. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی چیلنج ہوئی پڑی ہے. کیا اس کے اندر جو ہے وہ اگر اس کا کوئی نتیجہ اس طرح سے نکلتا ہے تو جو موجودہ اپوائنٹمنٹ ہیں یہ اس کے زیر اثر آئیں گی, اس کے اوپر کوئی افیکٹ آئے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے چلیں گی؟ کیونکہ عام طور پہ تو اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کل کو کوئی لا اسٹرائک ڈاؤن میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو بھی جائے تو جو اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہیں اور جو کام ہو چکا ہوا ہے اس سے پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہمارا ایک پرنسپل ہے, اس کے تحت جو ہے وہ پھر سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو ہو گیا وہ ہو گیا, اس کو انڈو نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اس کے اثرات جو ہے نا وہ بہت دور تک چلے جاتے ہیں. بادشاہ صاحب یہ تصور کریں نا کہ اگر وہ ججز آپ کو تصور کرتے ہیں غلط لگے تھے, پر ان ججوں کے جو فیصلے تھے وہ بھی غلط ہوئے تھے, پھر ان فیصلوں کو بھی ریورس کیا جائے, تو وہ اس قدر آگے تک چلا جاتا ہے, معاملہ کو سمیٹا ہی نہیں جا سکتا. تو اس وجہ سے اصول یہی ہے کہ اگر کل کو قانون جو ہے کالا دم قرار دے دیا جاتا ہے تو تب تک جو عمل ہوا ہے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے چیمہ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے رابطہ رکھیں گے اور آپ سے جو ہے وہ لیگل اوپینین لیتے رہیں گے. میں آپ کی طرف آؤں گا رانا صاحب. اب آپ نے بھی دیکھا ہے کہ یہ جو کویسچن میں نے پٹ کیا, عمومی ایک تاثر یہ ہے کہ جب کوئی امینڈمنٹ آتی ہے اس کا قانون جو ہے وہ چیلنج ہوتا ہے تو اس کے زیر اثر جو چیزیں, اب چیمہ صاحب کا ویو یہ ہے کہ وہ انٹیکٹ رہیں گی لیکن باقی جو ہے وہ چیزیں شاید سیٹسفائیڈ ہوں. لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہ امینڈمنٹ کی جو پٹیشنز تھی وہ لگ جاتی, ان کا کوئی نہ کوئی کنکلوژن آ جاتا تاکہ معاملہ آگے چلتا؟ دیکھیں یہ جو یہ جو چیلنج کیا نا یہ ایک رائٹ ہے, لیگل رائٹ ہے. جی ٹھیک, اور اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر انہوں نے انٹینشنلی اس کو انٹرٹین نہیں کیا ہے اور نہ کرنے کی جو عادات سامنے آ رہی ہیں جی, تو اس سے محسوس تو یہی ہوتا ہے نا کہ دیر از سم تھنگ کہ وہ نہیں اس کو سرفیس پہ لے کے آنا چاہتے, وہ اس کو کھولنا نہیں چاہتے, وہ اس کو آگے لے کے, کیونکہ الٹیمیٹلی جب آپ دیکھیں گے اس چیزوں کو تو یہ کانسٹیٹیوشنل جو یہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں 26ویں آئینی ترمیم خصوصی طور پہ اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کانسٹیٹیوشنل ہیں. ان کانسٹیٹیوشنل اس حوالے سے ہیں کہ وہاں پہ ججز کو انڈرمائن کیا گیا, کنٹرول کیا گیا. جب آپ دیکھیں کہ ہم مثالیں سنتے آ رہے ہیں کہ جوڈیشری کا آزاد ہونا لوگوں کی فلاح, لوگوں کی خوشحالی کا سبب بنتا ہے, تو جو جوڈیشری ہے اگر یہ انڈرمائن ہو جائے گی, یہ پولیٹیسائز ہو جائے گی, یہ کسی سیاسی جماعت کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دے گی جوڈیشری, تو آپ یہ جانیں گے کہ انصاف کا جو حال ہوگا اور جو ہو رہا ہے اس وقت آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ میرا خیال چاہیے تھا کہ اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم کو اگر چیلنج کیا ہے کسی نے بنا جو کہ بہت سارے دوستوں نے پاکستان بار کونسل کے کچھ ممبران نے چیلنج کیا ہے, کچھ نے پرائیویٹ طور پہ بھی چیلنج کیا ہے, تو وہ سن لیتے اور اس کی جو فیٹ ہے اس کو تب ڈیزائن کر کے جو بھی انہوں نے کرنا تھا اس کا فیصلہ کرتے. پوائنٹ آ گیا. میں فیصل آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو مجھے یہ بتائے گا کہ جو آنریبل ججز اپوائنٹ ہوئے ان کی جو ووٹنگ ہے یا جو پروسیجر ہوا ہے, کیا اس کے منٹس جو ہیں وہ ابھی نہیں سامنے آئے؟ یہ کیا لیگل ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے کہ تاکہ پتہ چل سکے عوام کو, جو قانونی حلقے ہیں ان کو وہ اس پہ بات کر سکیں, ڈسکس کر سکیں, یا اس کو اسی طرح سے ان کیمرہ ہونا چاہیے؟ نہیں, میرا خیال ہے بے شک ان کیمرہ ہو, مگر اسے
سیکرٹ نہیں ہونا چاہیے. ایونچولی منٹس بالکل باہر آنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ایک جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے پورے منٹس آف ریکارڈنگ باہر آئی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ آفیشلی آئی تھی, انہوں نے بالکل اس کو ڈسکلوز کیا تھا کہ کیا ڈیلیبریشنز ہوئیں, کیا بحث ہوئی, کس طرح سے کیا کیا اینگلز ڈسکس ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ فیئرنس ڈیمانڈس کی جتنا اوپن ہو اتنا زیادہ بہتر ہے. سو بے شک اس کو ان کیمرہ ان سینس کہ یہ کر لیں, اگر اس کی ریکارڈنگز نہیں آتی تو منٹس ایٹ لیسٹ باہر آنے چاہیے, تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ کیا کیا چیزیں انڈر کنسیڈریشن آ رہی ہیں اور کس طرح سے چیز ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک جو آپ اچھی چیز فیصل آپ اس کو شاید سیکنڈ کریں, وہ یہ کہ ایک کبھی جو ہے وہ ایک امینڈمنٹ کے اندر یہ ہے کہ ہر آنریبل جج کی جو ہے وہ ایک اینول رپورٹ بھی ہوگی, پہلے نہیں تھا, اس کے اوپر وہ اپنی پرفارمنس دے گا. اس پہلو کو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ اعتراض آتا تھا کہ کئی آنریبل ججز بہت زیادہ کام کرتے ہیں, کئی اس طرح سے زیادہ نہیں کرتے, جلدی چلے جاتے ہیں, ان کی کاز بھی ختم نہیں ہوتی اپنی مرضی سے. وہ اعتراض ایک لیگل کمیونٹی کو رہتے تھے. تو اس سینس پہ یہ پوائنٹ تو آپ اس کو سیکنڈ کریں گے؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ اگر تو یہ ساری جو ریویو آف دی پروسیڈنگز کا ریزن یا رزلٹ صرف ایجنڈا ونڈکٹیو ہونا ہے تو پھر یہ غلط بات ہے. مگر یس پرفارمنس ایویلیویٹ ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے, اینول بیسس پہ کریں یا بائی اینول بیسس پہ کریں, بالکل سامنے آنی چاہیے. اور گاہے بگاہے جس طرح ہم ہر جگہ پر ٹریننگز کرتے ہیں, اگر ٹریننگز کی پھر ججز کو ضرورت ہے جس طرح لوور جوڈیشری میں کرتے ہیں, اگر ہائر جوڈیشری میں بھی ضرورت پڑتی ہے تو ان کی بھی ٹریننگز ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں جو جج بننا اور جج کام کرنا از آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ تھنگ. ہم نے بڑی دفعہ دیکھا ہے کہ بہت قابل وکیل بہت ایوریج ججز نکلے اور بہت ایوریج وکیل بہت اچھے ججز نکلے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ماضی بعید میں بھی دیکھا, ماضی قریب میں بھی دیکھا, یہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں اب کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ بہت لمبا عرصہ سینئر جج کے ساتھ جونیئر جج کام کرتا تھا اور پھر اس کو ڈی بی ہیڈ کرنے دی جاتی تھی. ماضی قریب میں یہ ضرور ہوا ہے کہ بہت جلدی جو ہے وہ ججز کو ہیڈ آف دی ڈی بی بنا دیا گیا, اور شاید ابھی وہ بینگ اے جج ان کا میچورٹی کا وہ لیول نہیں آیا تھا, اور شاید اس وجہ سے بھی تھوڑا سا ہینڈلنگ کے ایشوز آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. ناصر ہمیں دوسرے موضوع کی طرف بڑھنا ہے, اور کچھ آنریبل ججز کی ٹرانسفر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ایک, اور اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ سے, اور پھر ایک بلوچستان ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر دی گئی. اس کو بہت زیادہ اعتراض کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور کچھ تنقید بھی آ رہی ہے, لیکن قانون کے اندر غالباً آرٹیکل 200 ہے جو پریزیڈنٹ کو یہ امپاور کرتا ہے کہ وہ کسی بھی جج کی ٹرانسفر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے میں کر سکتا ہے. کیا انپریسیڈنٹڈ تھا؟ اس بارے میں بھی میں پوچھوں گا. رانا صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس اپوائنٹمنٹ کو؟ آنریبل ججز نے غالباً 6 نے اعتراضی خط بھی لکھا ہے. دیکھیں جی, اس میں میں اس کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو تو نہیں چیلنج کر سکتا کیونکہ وہ ایک رائٹ ہے جو اپروڈ ہوا ہے کانسٹیٹیوشن سے, آرٹیکل 200, اور ہم سب سروینٹ ہیں, آل آف ایوری باڈی بیفور دا کانسٹیٹیوشن. لیکن دیکھنا یہ کہ کن حالات میں ہو رہا ہے اور اس میں کتنی کی بدنیتی شامل ہے. ٹھیک, اب دیکھیں کہ جو نارمل اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ایک صوبے میں ہوئی ہیں, جیسے کہ میں ابھی چونکہ لسٹ بھی آ گئی, سردار سرفراز ڈوگر صاحب جو ہے نا وہ پنجاب سے ٹرانسفر ہو کے گئے ہیں حامد حسین صاحب اسلام آباد سے. اب میں مینلی جو چیز دیکھنے والی ہے, اب یہ جو گئے ہیں اسلام آباد سردار سرفراز صاحب, تو وہاں پہ جا کے ڈائریکٹ پیونی جج ہو گئے ہیں, اور جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی لسٹ کے اندر بھی ان کو ایز اے پیونی جج ایڈ کر دیا گیا ہے. اب جو چیف جسٹس ہیں سب کو خوشنید ہے, سب کو یہ خبر ہے, میڈیا پہ بھی ہے, لوگوں میں وکلا میں بھی ہے کہ جو وہاں کے جو چیف جسٹس ہیں وہ پروموٹ ہو کے جا رہے ہیں, ایلیویٹ ہو کے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر. اب جن کو سینئر پیونی جج ڈکلیئر کر دیا گیا ہے جاتے ساتھ ہی, اس کا مطلب وہ ہی از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ. اب وہاں پہ جو لوگ ایک لائن میں لگے تھے, سینیورٹی کی لائن میں لگے تھے, وہ ساری آل ٹوگیدر ڈیمیج ہو گئی ہے, وہ مطلب ان ایون ہو گئی ہے. اب اس صورت میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی ایک کنٹرولڈ پرسن اس کو اسٹیبل کرے گا, تو یہ بدنجتی جو ہے, جو میلافائڈی ہے, ہم دیکھتے یہی ہیں کہ عمل تو بے شک قانونی طریقے سے ہو رہا ہے, لیکن کیا اس کے اندر میلافائڈی ہے کہ نہیں ہے؟ اب ان کی میلافائڈی یہ ہے کہ وہاں پہ وہ اپنا, چونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ وہاں سے جو یہ پھر سارا یہ سیاسی کھیل ہے سر, معذرت کے ساتھ, نہ آئین ہے نہ قانون ہے اور کچھ نہیں ہے, صرف ایک پولیٹیکل گیم چل رہی ہے, اور اس پولیٹیکل گیم میں لین دین چل رہا ہے. آپ منٹس کی بات کر رہے تھے نا, اگر یہ منٹس سامنے آ گئے نا تو منٹس کیا ہوں گے, یار آپ تیرا مرخوا دیتا ہے تو میرے نے ووٹ پا چھڑ.
یا تیرا میں کروا دیتا ہے جج، یا تو میرا جج کروا دے. یہ انہوں نے بندرمان کرنی ہے وہاں پہ بیٹھ کے جوڈیشل کمیشن میں بھی. بالکل ٹھیک. اور اسی وجہ سے یہ منٹ سامنے کبھی بھی نہیں آئے. یہ کبھی نہیں آئیں گے. میں فیصل آپ کی طرف آؤں گا. جو ٹرانسفر والا معاملہ ہے، صرف یہ کہ جو آنریبل ججز ہیں ان کی سینیورٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، لیکن آرٹیکل 200 جو ہے وہ بھی تو کوئی انویسیج کر رہا ہوگا، اس کو کس طرح سے کیا جائے گا کہ ان کی بھی حق تلفی نہ ہو جو آنریبل ججز کام کر رہے ہیں. اور دوسرا اگین یہ جیسے رانا صاحب نے اعتراض اٹھایا کہ نیت کا پیمانہ کیا ہے، کیسے جانچا جائے گا کہ نیت ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اسد بڑا مشکل سوال ہے یہ، ٹاپک بھی مشکل ہے. دیکھیں کچھ پروویژنز کچھ خاص حالات کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں اور وہ ان کو ان حالات میں استعمال ہونا چاہیے، وہ جرنل رول نہیں ہوتا. سو بغیر کسی وجہ کے یہ پروویژن کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک. ہر شہر کا جس طرح ایک ٹیمپو ہے، ہر صوبے کا ایک اپنا ٹیمپو ہے. لائک پشاور کا اپنا ایک ٹیمپو ہے، اپنا کلچر ہے، پنجاب کا اپنا کلچر ہے، سندھ کا اپنا کلچر ہے. اسی طرح اسلام آباد کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ اس کو سیپریٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس شہر کا بھی ایک اپنا کلچر ہے، اس کی بار کا ایک اپنا کلچر ہے. سو بالکل یہ فیلنگ آ رہی ہے اور جائز آ رہی ہے کہ باہر سے ایک بندہ لا کے مسلط کر دیا گیا. تھوڑا سا دکھ اس بات کا ہے کہ ہماری جو جوڈیشری کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس وقت بہت زیادہ پڑھے لکھے اور ریفائنڈ لوگ ہیں. آنریبل چیف جسٹس صاحب ایچ ای سونین ہیں، پھر وہ ہمارے انسٹیٹیوشن کے پڑھے ہوئے ہیں راوین ہیں، بڑی سیلیبریٹڈ ان کی وکالت ہے، صاف ستھری اور ہائی اینڈ انہوں نے کی ہے. سو ان حالات میں ان کا ایگری کرنا، کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑی قابل لاٹ موجود ہے. ہاں یا تو صورتحال یہ ہوتی کہ جی کوئی بندہ ہی نہیں بچا تھا، جس طرح بلوچستان ہائی کورٹ میں ہوا کہ آپ کو A to Z اپوائنٹمنٹس نہیں کرنی پڑ گئیں، یا کوئی لا کی ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی کہ جی چیف لگانے کے لیے کوئی ایک خاص ریکوائرمنٹ تھی جو موجودہ ججز اس ہائی کورٹ کے پورے نہیں کر پا رہے تھے، پھر تو شاید یہ جسٹیفائڈ ہوتا. تو بینگ اے لائر اینڈ بینگ اے لائر کمیونٹی بالکل رول آف لا اپ ہولڈ ہونا چاہیے اور بالکل تسلسل کے ساتھ چیزیں چلنی دینی چاہیے. سو میرا خیال ہے کہ پوری جو ہے وہ وکلا برادری اس پہ سراپا احتجاج ہے اور رائٹلی سو. آپ کو اتنے قابل لوگوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی پوری جوڈیشری جو ہے وہ بہت سارے کیپیبل ججز ہیں، کیا نام لیں اور کیا نہ لیں، تو یہ کام میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے تھا کسی صورت بھی. پوائنٹ ہے آصف صاحب، رانا صاحب، پوائنٹ یہ ہے کہ اب ایک ٹھیک ہے آرٹیکل بھی موجود ہے جو امپاور کر رہا ہے پریزیڈنٹ کو کہ کنسلٹیشن کرنے کے بعد آنریبل چیف جسٹس کے بعد وہ ٹرانسفر کر سکتی ہے. دوسری سائڈ پہ خط بھی موجود ہے. اب اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیلنج کر دیا ہے بیفور دا سپریم کورٹ. تو ٹھیک ہے ایک انٹرپریٹیشن آ جائے گی، جو آنریبل کورٹ کہے گا پھر وہ مان لیں گے. نہیں، یہ درست ہے، قانونی رستے سے ہی چیزیں چلنی چاہیے اور وکلا کے پاس قانونی رستے کے ساتھ ایجیٹیشن کا ان کے پاس اپنا حق بھی ہے، رائٹ بھی ہے. اسی سلسلے میں منڈے کو اسلام آباد جو ہائی کورٹ ہے اس نے کنونشن بھی رکھا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمسز کے اندر، اور ان کو اعتراض بھی ہے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جو باہر سے لوگوں کو لے کے آیا گیا دوسرے صوبوں سے، وہ ان کی حق تلفی ہے اور جنرلی ہے بھی ان کی حق تلفی. اس طرح صرف اس لیے کہ اسلام آباد کو کنٹرول کرنا ہے، اسلام آباد میں اپنے بندے کو لے کے آنا ہے. یہ جو 5 ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے، ڈیفینیٹلی اگر جنہوں نے خط لکھ دیا ہے اس چیز کو چیلنج کیا ہے تو وہ حکومت کے کنٹرول میں تو نہیں ہے. اگر وہ حکومت کے کنٹرول میں ہوتے تو میرا خیال ہے کہ یہ باہر سے ان کو جج بلانے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. انہی کو انہوں نے اکوموڈیٹ کر کے انہی کی سینیورٹی کو فردر آن کر کے تو انہوں نے اس کو وہاں پہ چیف جسٹس لگا دینا تھا جس کی بھی باری بنتی. تو پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ جب یہ جوڈیشل سسٹم کے اندر بھی، جب دیکھیں نا ابھی جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ریسنٹلی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، تو اس میں یہی منصور علی شاہ صاحب جو کہتے تھے کہ نہیں یہ 2 جج کو بائی پاس کرو اور آنریبل چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو آپ چیف جسٹس لگاؤ. تو وہاں پہ بھی یہ سینیورٹی کو ڈیمیج کیا تھا. اب یہ روایت چل پڑی ہے اسی پر جو ایم این اے تھے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کہا، سینیٹر نے کہا تھا فلور آف دا ہاؤس کہ یہ تو ہم وہی کر رہے ہیں جو ججز نے کیا ہے، کہ ججز نے بھی یہ کیا کہ وہاں پہ ہائی کورٹ میں بائی پاس کیا 2 سینئر ججز کو، تیسرے نمبر پہ کو لا کے وہاں پہ چیف جسٹس لگا دیا. اب یہ حوصلہ بڑھتا لا قانونی کے اس حد تک چلا گیا ہے کہ جو کبھی اوکیجنل اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں جب صدر کی پاورز کو کبھی اس لیے استعمال کیا جاتا تھا جو کہ ایڈیشنل ججز کو اپوائنٹمنٹ کرنے کے والے ریسنٹلی سپریم کورٹ نے بھی کیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب وہ اس طرف چیزیں لا قانونیت کی اس حد تک کی طرف چلی گئی ہیں جہاں پہ جب کہتا ہے کہ میرے علاوہ کچھ نہیں ہے اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں نہ کسی کے انڈر کنٹرول ہوں، نہ میں کسی کو جسٹیفائبل اور نہ میں کسی کی مانتا ہوں، نہ بے شک وہ آئین ہو اور بے شک وہ عوام ہو یا کوئی بھی ہو.
وہ اب یہ دیکھیں 200 کا میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بدنیتی کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک جو آنے والا چیف جسٹس تھا سپریم کورٹ کا کس طریقے سے گیم کھیل کے اس کے حق کو تلف کیا گیا اور سینیورٹی کو ختم کیا گیا. اسی طرح ایک چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بننے جا رہا ہے اس کو کس طریقے سے مینج کر کے کہ اپنا بندہ لا کے وہاں پہ چیف جسٹس لگا دیا اور اب ہم بھگتیں گے اس کو اگلے. بالکل ٹھیک ہے فیصل, مجھے وائنڈ اپ کرنے کا کہا جا رہا ہے, 1 سیکنڈ کے اندر آپ سمجھے کہ کوئی ڈاٹس تو مل رہے ہیں, مختصر مجھے ختم کرنا ہے پروگرام کو. دیکھیں بات یہ کہ جو ٹرانسفرز ہوئی ہیں یا یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا یہ تو صریحاً ناانصافی ہوئی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی دیکھیں تو دیکھیں شاہ صاحب کے ساتھ بالکل ہم بالکل بڑا برملا اظہار کریں گے, شدید زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ. اس کی وجہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے ہائی کورٹ کی بات کی وہاں پر تو نہیں لکھا ہوا کہ سینئر موسٹ چیف جسٹس بنے گا, مگر سپریم کورٹ کے لیے تو لکھا ہوا تھا. اور صرف ہمیں لگتا ہے آن دا فیس آف اٹ کہ ایک بندے کو روکنے کے لیے پوری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ انہوں نے کر دی, اور وہ انتہائی قابل اور جسے کہتے ہیں ڈائنامک جج, پاکستان کی جوڈیشری کا خوبصورت فیس ان دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. اگر وہ کسی ایک جج کو دنیا جانتی ہے پاکستانی جوڈیشری میں سے اور ہم کہیں کہ وہ مسٹر جسٹس منصور علی شاہ ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا. انہوں نے بہت ساری اچھی مجھے ختم کرنے کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, اصلاحات, امینڈمنٹ, ترامیم اگر شرع کو, اگر قانون کو, آئین کو درست سمت کے اندر لے جانے کے لیے کی جائیں اور نیت پر مبنی ہوں تو ضرور اس کے اندر جو ہے وہ اثر بھی آئے گا اور معاشرہ آگے بھی بڑھے گا. ہمارے حکمران کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے مثبت ترامیم صرف اور صرف نیک نیتی پر مبنی ہوں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ پروگرام کو اختتام کروں گا. اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے. اللہ حافظ.